वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की बहनें आज फिर अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। यानी मुलाकात का वक्त गुजर जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता। अब एक लम्हे के लिए आप देखें ना ये तस्वीर, यहाँ इमरान खान की बहनें पुलिस के एक बैरियर के पास बैठी हैं और इन्हें अपने भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। ये तस्वीर हम तकरीबन रोज़ाना देखते हैं। कभी ये फुटपाथ पे बैठते हैं, कभी ये बारिश में भीगते हैं, कभी इनको बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, कभी इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की जुल्म और ज्यादती इनके साथ की जाती है। कभी इन्हें उठाकर बहुत दूर दराज किसी इलाके में छोड़कर पुलिस भाग जाती है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद एक अजीब सी खामोशी है पाकिस्तान में। हमें कहीं मोमबत्ती माफिया नजर नहीं आता, इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं आती नजर, आवाज उठाने वाले औरत कार्ड वाले लोग हमें नजर नहीं आते। हैरत नहीं होती है आपको ये सारा कुछ देखकर? एक लम्हे के लिए सोचिए कि आसिफा जरदारी या मरियम सफदर, ये दोनों में से कोई एक ऐसे बैरियर के पास बैठा हो अपने बाप से या किसी रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीमें, मीडिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे लोग ये क्या करेंगे? ये जनाब आसमान सर पे उठा लेंगे। आप सब जानते हैं कि उस सूरत में इन सब ने क्या करना था। छोटा सा वाकया हो जाता है ना शरीफ खानदान या जरदारी खानदान के साथ, तो ये पाकिस्तान में आग लगाते हैं कि जनाब इंसानी हकूक का ये हो गया, इंसानी हकूक का वो हो गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया इनको। अच्छा, ये ना इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त ये क्यों हो रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस तरीके से इस लेवल तक मामला क्यों नहीं आया पिछले चंद दहाइयों में, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल आप ले लें तो। हत्ता कि परवेज मुशर्रफ भी इस लेवल तक नहीं गया था। देखें, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस हद तक जाते या एस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक टक्कर देते या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस लेवल तक खड़े हो जाते, तो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भी यही करती है एस्टेब्लिशमेंट। वो क्योंकि खड़े नहीं हो पाए और इमरान खान साहब इस हद तक डट गए, तो इसलिए सिचुएशन थोड़ी दोनों के लिए मुख्तलिफ है। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन मुझे एस्टेब्लिशमेंट पे हैरानी नहीं होती। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। उन्हें मारना आता है और वो मार रहे हैं। उन्हें लड़ाई आती है, वो लड़ाई कर रहे हैं। उन्हें अग्रेशन आती है, वो अग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं या इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, वो कहां पे हैं? देखिए ना, उन्होंने तो इंसानियत के साथ खड़े होना था। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, या सियासतदानों का जो रद्द अमल है, इस पर मुझे अफसोस होता है। अभी वो जर्नलिस्ट खुद ही तस्लीम कर रहे हैं, जब मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया तो इमरान खान साहब ने, असदूर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी जब मुतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया गया तो इमरान खान ने फैज हमीद को बुलाकर कहा कि हम इसके साथ नहीं खड़े हो सकते, इसको छोड़ो मुतीउल्लाह जान को। और 5 घंटे के बाद हम सब ने देखा कि मुतीउल्लाह जान साहब वापस आ गए। लेकिन जब मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया तो किसी सियासतदान ने किसी DG ISI से ऐसी कोई बात नहीं कही। क्यों? यानी ये क्यों हो रहा है? ये फर्क क्यों है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आला कार बन गए बूटों वालों के, और इन्होंने जूते पॉलिश करना शुरू कर दिए और अवामी मकबूलियत खोते चले गए। ये इस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में समझाया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को आप बाकी लोगों की तरह डील नहीं कर सकते। अगर मुल्क को बचाना है तो इमरान खान के साथ बैठकर बात कीजिए, चाहे वो दहशतगर्दी के मामलात हैं, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम के मामलात हैं, चाहे वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के मामलात हैं। अगर एक नया इलेक्शन भी करवाना पड़े पाकिस्तान में, तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है। अगर अपनी जात को बचाने के लिए चंद लोगों ने यह फैसला किया है कि ऐसे ही उन्होंने मुल्क को चलाना है, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते साहब, ऐसे दुकान नहीं चल सकती। एक मुल्क आप कैसे चला सकते हैं? PTI के खिलाफ जो जुल्म की चक्की चलाई गई है ना, ऐसी मैंने कम से कम अपने पूरे सहाफती करियर में नहीं देखी। परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया। और हमारे कुछ लोग जो हैं वो एक बदयांती कर देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, वो बदयांती कर देते हैं और वो ये कहते हैं जनाब के देखे ना 2013 में भी तो धांधली हुई थी, 2018 में भी तो धांधली हुई थी। देखिए जी, तो धांधली तो होती रहती है पाकिस्तान में, ये कौन सी पहली दफा हो रही है? अब मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी यही बात की, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी यही बात करते हैं। तो देखें, बहुत फर्क है 2013 में, 2018 में या उससे पहले जब भी धांधली हुई तो ये 19-20 करते थे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा इधर से उधर कर देते थे। PTI को भी एक दौर में बहुत शिकवा रहा कि हमारी सीटें छीनी गई हैं,
PMLN کو ایک دور میں شکوہ رہا کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. یہ چھوٹا موٹا چلتا تھا, لیکن اس مرتبہ جو ہوا یہ دھاندلی نے تباہ و برباد کر دیا, پورا کا پورا الیکشن ہی بدل دیا. 17 سیٹوں والے کو اٹھا کے پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا, بلکہ اب انہیں سادہ اکثریت دلوا دی گئی, اور نہ صرف سادہ اکثریت بلکہ 2/3 اکثریت پہ لا کر اتحادیوں کے ساتھ انہیں کھڑا کر دیا گیا. اب من مرضی کی جو ترامیم ہے وہ بھی کروائی جاتی ہیں, اور بار بار ہم یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خانم, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہاں جیل کے باہر, کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان گلوں اور شکووں کے ساتھ ہوتا ہے جو گلے شکوے کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. تو نورین خانم نے اس سوال کے جواب میں وہ کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ بہادر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی تقدس کی پامالی پر شور مچانے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی لوگ ان کا جسد خاکی ہندوستان میں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. ہندوستانی فوجیوں نے خود بتایا کہ وہ کتنا بہادر سپاہی تھا جنہیں آپ وہاں چھوڑ آئے تھے. آپ کو مجسمے کی تکلیف تو ہے, انسانوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے. کم عمر بچوں کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں. جن گھروں کے چراغ بجھا دیے گئے ان کا کوئی حساب نہیں. یہ لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. کیا کبھی سنا کہ کلبھوشن کے ساتھ سختی کی گئی ہو یا کسی اور ہندوستانی جاسوس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا ہو؟ الٹا یہ تو اس کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں. کلبھوشن کی ماں اور بہن کی عزت دینے پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی فخر ہو رہا ہے, مگر اپنے ہی لوگوں کو عزت دینا گناہ بن جاتا ہے. ہمارے خلاف تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں یہ. یعنی کلبھوشن یادو کی بہنیں آتی ہیں, ماں بہن آ جائے, کوئی بیوی آ جائے تو ان کو عزت دیتے ہیں, ان کے گھر کی خواتین کو. لیکن عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان, اس کے گھر کی خواتین کو عزت نہیں دیتے. اچھا, یہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں باہر جا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی, تو انہوں نے تو دھردہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا, وہ وہاں بیٹھ گئیں. اب PTI کے کارکن اگر آپ دیکھیں تو آج بہت بڑی تعداد میں آئے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اب کیا یہ لوگ دیر تک وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں؟ کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے رات کو سردی بڑھتی ہے, موسم سخت ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے, تو بہت سارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں وہ اٹھ کر گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, اور تھوڑے ورکرز جب رہ جاتے ہیں تو پولیس کریک ڈاؤن کر دیتی ہے. یہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے, اور پنجاب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جتنے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر, ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب سے آئے. خیبر پختونخوا سے بھی آئے ہیں, لیکن پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور یہ جیل پنجاب کے اندر موجود ہے, تو پنجاب سے زیادہ بڑی تعداد میں آبویسلی لوگوں نے آنا تھا. تو لوگ بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی اکٹھے ہوئے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن دی, لوگ آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ صرف انہی ورکرز کی حاضری لگے گی اور انہی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جو آخر تک پرامن انداز میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود رہیں گے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دینے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن جاری کی ہے. بہرحال پنجاب سے بڑی تعداد میں وہ کامیاب ہوئی ہیں لوگوں کو پہنچانے میں. اڈیالہ جیل کے باہر اس فسطائیت اور ظلم کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو آمادہ کریں, لیکن لوگ پھر بھی بار بار نکل کر آتے ہیں. ناظرین, سابق کرکٹر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. آج کل وہ بہت زیادہ کنٹروورسیز میں آ جاتے ہیں بار بار. سوال ہوا کہ سابق کپتان پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر کرکٹ ورلڈ خاموش ہے. یہ سوال ہوا, اور یہ باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے ٹیلی گراف نے, یعنی ایک بین الاقوامی اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل کے اوپر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے کرکٹ لیجنڈ کی زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, انہیں جیل میں بند کیا ہے, اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے, آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو شاہد افریدی صاحب کا جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. یعنی سوال ہوا عمران خان کے بارے میں, جواب شاہد افریدی دے رہے ہیں, میں خوش ہوں کہ فیض حمید اور دیگر افسران کا احتساب ہو رہا ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا ہے. اب جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ کیا جواب ہے؟ یعنی سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں بولتے, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. تو جواب آ رہا ہے جی فیض حمید کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا اور احتساب ہونا چاہیے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج نے یہ سلسلہ اپنے آپ سے شروع کیا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یا تو کرکٹ پہ بات کریں اور سیاست پہ بات نہ کریں, اور اگر سیاست پہ بات کرنی ہے تو پھر سوالوں کے جواب دینا بھی سیکھیں, کیونکہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. ناظرین, آج 16 دسمبر کا دن تھا. 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا بدقسمتی سے. کیا ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ یہ ہے بڑا سوال. اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا تو آج ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو
ہم کر رہے تھے دسمبر 1971 میں، جو ہم دسمبر 1971 میں کر رہے تھے، اگر ہم نے کچھ سیکھا ہوتا تو آج ہم وہ نہ کر رہے ہوتے. دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں آج بھی مشترک ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت بھی عوام ایک طرف تھی، اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف تھی، اور آج بھی ویسی صورتحال ہے. اس وقت کا جو ڈکٹیٹر تھا وہ مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، اسے ادراک ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور فوج کا morale خراب ہو رہا تھا اس دور میں بھی. آج بھی فوج اور عوام کے بیچ میں خلیج بڑھ رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لگاتار مداخلت کی وجہ سے، اور تب بھی سیاست میں فوج کی مداخلت بہت زیادہ تھی. آج بھی سیاست کے اندر فوج کی ادارے کی مداخلت بہت زیادہ ہے. میڈیا اور عدالتیں اور پورا نظام اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا تھا. آج بھی یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لی گئی ہیں، اور اس وقت بھی قوم کو بھی دھوکے میں رکھا گیا، خود کو بھی دھوکے میں رکھا گیا کہ کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک چل رہا ہے، حالات کنٹرول میں ہے. اور یہ بہت سارے لوگ کہتے بھی تھے اس وقت، میڈیا کے لوگ ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی دھوکے میں رکھا گیا، خود کو بھی قوم کو بھی، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی قوم کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جناب ہم نے یہ سیٹ کر دیا، وہ سیٹ کر دیا. کچھ بھی سیٹ نہیں کیا ہے انہوں نے. پاکستان کے حالات لگاتار خراب ہو رہے ہیں. مقبول لیڈر اور مقبول پولیٹیکل پارٹی کو اس وقت دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور آج بھی پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو اور پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا. اس دور میں بھی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور آج بھی وہی سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی طاقت کا نشہ تھا، آج بھی طاقت کا نشہ ہے. ظلم جبر اور فسطائیت عروج پر تھا اس وقت بھی، اور آج بھی ظلم جبر اور فسطائیت عروج پر ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی تجربہ بار بار کریں گے تو کیا نتیجہ مختلف آئے گا؟ میری دعا ہے کہ پاکستان جن حالات سے 1971 میں گزرا، پاکستان دوبارہ کبھی ویسے حالات سے نہ گزرے. لیکن جو تجربہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 1971 میں کر رہی تھی، اور جو غلطیاں 1971 میں کر رہی تھی، آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی تجربات اور وہی غلطیاں ایک بار پھر دہرا رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیجئے، سنبھالیے اپنے آپ کو، اور پاکستان کو ضد اور انا کو ایک سائڈ پہ رکھیے، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے. جائیے جیل میں عمران خان سے بات کیجئے، اسی کے ساتھ پاکستان کا استحکام جڑا. لیکن ضد اور انا جو ہے وہ کسی نتیجے پہ آنے نہیں دیتی. فضل الرحمان صاحب میدان میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس جو کرنے چاہ رہے ہیں دسمبر کے آخری 10 دنوں کو بہت ایکٹیو کر دیا جائے گا. یہ 20-21 تاریخ کی کانفرنس ہے. اب اس کانفرنس کو یہ کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور یہ وارن کیا گیا ہے کہ ریاست باد رہے، کوئی شرارت نہ کرے، کیونکہ یہ وفاق اور صوبے کا معاملہ ہے. تو ایک صوبے کا ایک ہب ہے، ایک صوبے کا ایک نمائندہ جگہ ہے صوبے کی، خیبر پختونخوا ہاؤس صوبائی ہاؤس ہے. تو وہاں پہ اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کریک ڈاؤن یا کوئی دوسری حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو اپوزیشن وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے. دوسرا، فضل الرحمان صاحب نے یہ جو موجودہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، ان ترامیم کو فضل الرحمان صاحب نے اسلام کے منافی اور کم علمی کا نتیجہ قرار دے دیا. یہ غیر اسلامی ہے. انہوں نے کہا دینی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع بلانے جا رہے ہیں 22 دسمبر کو کراچی میں. یہ فضل الرحمان صاحب نے کال دی ہے اس کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری صورتحال پر ہم غور کریں گے. میرے خیال میں استثنا والا معاملہ وہاں پہ اٹھے گا. یہ غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جب مذہبی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گی جس لمحے، یا جس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کمزور ہوں گے، تو اس نقطے کو لے کر مولوی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کو ایک بڑا آسان ٹارگٹ مل گیا ہے کہ آپ کہیں جی یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ناظرین، ایک اور ہے، یہ کرنل ریٹائر انعام رحیم صاحب. انہیں میں نے دیکھا میڈیا کے اوپر، اور انہوں نے بتایا جی فیض حمید کے تحریک انصاف کے سیاسی رہنما اور کچھ یوٹیوبر سے ان کے رابطے تھے، اور وہ جناب خط و کتابت کرتے تھے اور وہ چیزیں لکھ کر دیتے تھے، اور یہ سارا ریکارڈ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یہ ریکارڈ پکڑا گیا ہے اور یہ فوج نے دیکھ لیا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ فیض حمید نے ثاقب نثار کو گاڑیاں بھی دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جب فیض حمید کا نام آتا ہے یا فیض حمید کا سیاسی گٹھ جوڑ کا نام آتا ہے تو تحریک انصاف زیادہ حساس ہو جاتی ہے. حالانکہ ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ کہ فیض حمید کے زیادہ احسانات شریف خاندان کے اوپر ہیں اور دیگر سیاستدانوں کے اوپر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا تو رجیم چینج آپریشن کے اندر فیض حمید صاحب کا نام آتا ہے. تو تحریک انصاف اس لیے ہو جاتی ہے تھوڑی سی اگریسو، یا وہ حساس ہو جاتی ہے
کیونکہ الزام ان کے اوپر لگایا جاتا ہے.